बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तियारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले सिर्फ एक लफ्ज़ पढ़ लो, वहीं बैठे बैठे तकदीर बदल जाएगी। जिसका नसीब अभी तक नहीं खुल रहा, जिसकी दुआएं कबूल नहीं होते, जिसकी हाजात पूरी नहीं होते, वह इफ्तियारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले सिर्फ एक लफ्ज़ बताए गए तरीक़े से पढ़ ले। आज मैं आपको वो अमल बताने जा रहा हूँ जो हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल चुका। अगर आप भी चाहते हैं आपकी दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाए तो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखेगा। दोस्तों, रमज़ान का महीना अज़मत वाला, बरकत वाला महीना है। नेकियों का महीना है, ख़जाने लूटने का महीना है। इस महीने में जो बंदा सुबह सहरी करता है, सारा दिन रब की रज़ा के लिए रोज़ा रखता है, शाम इफ्तियारी के वक्त दस्तरख़्वान पर बैठकर जो भी दुआ करता है, हर कोई रब करीम से अपने इनामात के लिए हाथ उठाता है। और इफ्तियारी के वक्त रब करीम हर बंदे के मुंह से निकली हर हाजत को पूरा फरमाता है। उसकी वजह क्या है? बंदा सारा दिन रब की रज़ा के लिए गुनाहों से बचता है। हर नियामत को, पानी, बेशुमार रिज़्क़ को अपने सामने देखते हुए रब की रज़ा के लिए भूखा प्यासा रहता है। नमाज़ें पढ़ता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है, ज़बान से गुनाह करने से बचता है, आँखों से गुनाह करने से बचता है, हर तरह के गुनाहों से बचने की कोशिश करता है, सारा दिन रब को राज़ी करता है। फिर इफ्तियारी के वक्त जब रब रोज़ा खोलने का हुक्म देता है, उस वक्त इनामात लेने का वक्त है। सारा दिन आपने रब को राज़ी किया, अब इफ्तियारी के वक्त रब इनामात देने को तैयार है। रब फरमाता है, मांग, क्या मांगता है? वैसे तो इफ्तियारी के वक्त हर कोई दुआ करता है, हर कोई अपने हाजात, अपने मकासद, अपने ख्वाहिश, जिसको जो चाहे इफ्तियारी के वक्त हर कोई जानता है। ये कबूलियत का वक्त है। इफ्तियारी के वक्त जब बंदा भूखा प्यासा निडाल बैठा होता है, रब करीम से हाथ उठाकर मांगता है। रब करीम फरमाते हैं, जो रमज़ान को रोज़ा रख कर हाथ उठाए, मैं उस बंदे के हाजत को पूरा ना करूं तो मुझे शर्म आती है। रब फरमा रहा, मुझे शर्म आती है इस बंदे से जो रमज़ान में इफ्तियारी के वक्त हाथ उठाकर अपने हाजात के लिए मांगता है, मैं उसके हाजात को पूरा ना करूं। बस आप मायूस ना हुआ करें, ये एकदम दिल ना छोड़ा करें। रब करीम हमें वो देता है जो हमारे हक़ में बेहतर होता है। हमें जो मांगते हैं, अगर वो हमारे हक़ में बेहतर नहीं तो रब उसके बदले में हमें कोई और चीज़ अता फ़रमा देता है। कोई रमज़ान का रोज़ा रख कर भी आपको वो मिले जिसमें आपका नुकसान हो जाए तो रमज़ान के रोज़ों का क्या फ़ायदा? वो ज़ात आने वाले कल को जानती है, वो ज़ात आने वाले मसाइल परेशानियों को जानती है। इफ्तियारी को तो हर कोई दुआ करता है, हर दस्तरख़्वान पर हाथ उठाकर रब करीम से मांगता है। आज इफ्तियारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले ये वजीफ़ा बताए गए तरीक़े से पढ़ लो। सिर्फ़ एक बार ये वजीफ़ा पढ़ना है। एक लफ्ज़ का छोटा सा अमल है, वहीं बैठे बैठे तकदीर बदल जाएगी। ये वजीफ़ा पूरे रमज़ान में आप किसी भी दिन कर सकते हैं। एक तो ये वजीफ़ा इतना ताकतवर, इतना ख़ास, इतना मुजर्रब है। इफ्तियारी के दस्तरख़्वान पर खजूर हाथ में रख कर ये वजीफ़ा पढ़ते ही, एक लफ्ज़ पढ़ते ही आपके तकदीर के बंद ताले खुल जाएंगे। रब करीम से जिस हाजत, जिस मकसद के लिए बैठेंगे वो पूरा होकर रहेगा। जो कहता है मेरी दुआएं कबूल नहीं होती, मेरी हाजत पूरी नहीं होती, रमज़ान के पूरे महीने में आपकी भी ये दिन वज़ाइफ कर सकते हैं, किसी भी दिन ये अमल कर सकते हैं। अगर रोज़ाना करेंगे, रमज़ान के बहारों, रमज़ान के रहमतों, रमज़ान के बरकतों से, रमज़ान के ख़जानों से माला माल हो जाओगे। कम अज़ कम हर कोई इफ्तियारी के वक्त सिर्फ़ एक बार ये वजीफ़ा लाजिमी करें। पूरे रमज़ान में एक बार ये वजीफ़ा लाजिमी करना। और मेरा यकीन है अगर कोई बंदा इफ्तियारी के वक्त खजूर मुंह में डालने से पहले मेरे बताए गए तरीक़े से, मेरे कहने पर एक बार ये वजीफ़ा पढ़ेगा, आपको रब की ज़ात इतना नवाजेगी। आप जिस हाजत को लेकर बैठेंगे, इफ्तियारी के दस्तरख़्वान से उठने से पहले पहले, मगरिब की नमाज़ पढ़ने से पहले आपको खुशखबरी मिल जाएगी, आपको वो काम हो जाएगा, आपकी वो हाजत, आपकी वो दुआएँ कबूल हो जाएंगी। ये वजीफ़ा बहुत ताकतवर है, लेकिन इस वजीफ़े को कबूलियत की वजह से फ़ौरन आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। ये है बंदा सुबह सहरी लेकर शाम तक, इफ्तारी तक ज़िक्र अज़कार करता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है, रब करीम की रज़ा के लिए रोज़ा रखता है, हर शे होते हुए तन्हाई में रब करीम से खौफ खाता है, अपने रोज़े की हिफाजत करता है। इफ्तियारी के वक्त रब फरमाता है, मांग, क्या मांगता है? तूने मेरे रज़ा के लिए रोज़ा रखा, आज तू जो मांगेगा मैं तेरी हाजत को पूरा करूँगा। रब करीम इतना रहमान, इतना करीम है। जब कोई बंदा रोज़ा रखता है, रोज़ादार के मुंह से आने वाली जो बू है, रब करीम फरमाते हैं वो मुझे मुश्क से, खुशबू से
بھی زیادہ پسندیدہ ہے، جنت سے بھی زیادہ بہتر ہے جو روزے دار کے منہ سے بو آتی ہے۔ رب کریم اپنے پیارے بندوں سے اتنی محبت فرماتا ہے، ہر موقع پر گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ڈھونڈتا ہے۔ کبھی شب برات کو، کبھی شب معراج کو، کبھی رجب آ جاتا ہے، کبھی شعبان آ جاتا ہے، کبھی جمعہ کا دن آ جاتا ہے، لیکن آج رمضان کا مہینہ ہے، آج رحمتوں کا مہینہ ہے، آج گناہوں کا بخشش کا مہینہ ہے، آج جہنم کے آگ سے بچنے کا مہینہ ہے۔ آج میرے تمام بہنوں، تمام بھائیوں سے گزارش ہو سکے آج ہی یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ پورا رمضان آپ کے پاس موجود ہے، اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں رب کے رحمتوں برکتوں سے خزانے کو کھلے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ آج یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں آپ نے عمل کیسے کرنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ پورے رمضان میں کسی بھی دن آپ نے باوضو افطاری کے وقت دسترخوان پر بیٹھ کر اپنے دل ہی دل میں ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے۔ ایک بار اصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں یا افطاری کے وقت روزے کی حالت میں بھوکے پیاسے سے رب کریم سے جس حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، اس مقصد کو، اس حاجت کو ذہن میں رکھ کر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ کے ہر ناممکن حاجت آج کھجور پر صرف ایک لفظ پڑھ کر افطاری کرنے سے، روزہ کھولنے سے پہلے پوری ہو جائے گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج مانگ کر دیکھ لیں۔ آپ کی جو حاجت ہے، خواہش ہے، مقصد ہے، پریشانیاں، مصیبتیں ہیں، اس کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام ہر کسی کو زبانی آتا ہے اور اس نام کی قدر قیمت اتنی زیادہ ہے، اگر کوئی بندہ عام دنوں میں الحمدللہ یا رب پڑھتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے۔ جب افطاری کے وقت رب کی ذات اپنے بندے سے راضی ہے، روزے دار سے راضی ہے، تو پھر منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے۔ افطاری میں ایک کھجور کھانا سنت نبوی ہے۔ آپ نے روزہ کھولنے سے پہلے کھجور سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر پہلے نمبر پر الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی کا مطلب ہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، پھر رمضان کا روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، پھر سحری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر سارا دن روزے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب افطار میں انعامات سے جھولیاں بھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ افطاری کے وقت کھجور پر آپ نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ میں نے پہلے بتایا وظیفہ بےحد چھوٹا ہے، میرے بتانے میں، سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن اگر کسی بندے نے ایک کھجور پر یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا، وہ جس کی دعائیں کئی سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، وہ جو آپ کو کئی سالوں سے مل نہیں رہا، آج افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالتے ہی مل جائے گا۔ الحمدللہ یا ربی کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے خاص بات یہ ہے، توجہ کیجیے۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی دو بار ہو گیا، الحمدللہ یا ربی تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ یا ربی کو ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ صرف 3 بار پڑھ کر ایک کھجور کا دانہ جو آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ کے ہتھیلی پر رکھا ہے، اس پر پھونک مار دیں۔ الحمدللہ یا ربی کا مطلب ہے رب کا شکر کرنا ہے، مولا تو نے دسترخوان پر اتنی نعمتیں سجائیں، تو نے رمضان کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ یا ربی کو صرف 3 بار پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ یہ قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ سورت ہر کسی کو زبانی آتی ہے، یہ سورت گھر کی ضرورت ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ جب کوئی بندہ
بندہ روزی کی حالت میں سورہ کوثر پڑھتا ہے، افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر پڑھتا ہے، رب فرماتا ہے افطاری کے وقت کھجور پر سورہ کوثر پڑھنے والے پر 300 رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آج ہر کوئی رزق دولت کا طلبگار ہے۔ آج مہنگائی کے دور میں پیسے کے بغیر جینا ناممکن ہے۔ گھر کا گزارا تک نہیں ہوتا۔ جن کے گھروں میں ایک وقت کا کھانا کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، جن کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، جن کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان سے میرے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ نے فوری طور پر افطاری کے وقت کھجور میں منہ ڈالنے سے پہلے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ 3 بار سورہ کوثر پڑھنے میں کتنا وقت لگ جائے گا؟ اگر 3 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 300 رزق کے دروازے کھل جائے، ہمارے آنے والے کل ہمارے آنے والی پریشانیوں سے، رکاوٹوں سے، ہر طرح کے مسائل خاتمہ ہو جائے، پورے سال کے رزق دولت کا انتظام ہو جائے، ہر گھر کا رزق دولت وسیع ہو جائے، ہر گھر میں موجود ہر بچہ دولت مند ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر کسی کو افطاری کے دسترخوان پر کھجور پہ یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی تلقین کرتا۔ میرا بس چلتا میں آپ کو ہاتھ پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا یہ وظیفہ لازمی پڑھ لو۔ ہر کوئی افطاری میں کھجور کھاتا ہے، ہر کوئی افطاری کو 2 سے 3 منٹ پہلے دسترخوان پر بیٹھ جاتا ہے۔ آپ نے ایک کھجور کے دانے پر یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو پڑھ کر پھونک مار دینا۔ اس کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر روزہ افطاری کی دعا پڑھنی ہے۔ وہ دعا ہے اللہم انی لک صمت بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ افطاری کے وقت یہ دعا ہر کوئی پڑھتا ہے اور یہ دعا واجب بھی ہے۔ تیسرے آخری نمبر پر آپ نے افطاری کی دعا پڑھ کر وظیفہ مکمل کر لینا ہے، روزہ افطار کر لینا ہے۔ اگر روزہ افطار ہونے میں وقت ہے تو دل ہی دل میں، جب تک آپ کا روزہ افطار نہیں ہو جاتا، دل ہی دل میں رب سے باتیں کرتے چلے جائیں، رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، رب کریم سے ضد کرتے چلے جائیں، رب کریم سے پیارے حبیب کے صدقے مانگتے چلے جائیں۔ 10 20 50 لاکھ نہ مانگنا، آج رب سے اس طرح مانگنا، مولا تجھے تیرے رمضان کے عظمت کا واسطہ، تجھے تیرے وحدانیت کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ۔ آج ہم سب کے نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ ایک بار افطاری کی دعا پڑھ کر کھجور پر پھونک ماریں۔ آخر میں آپ نے نبی پر درود پاک اتنا ہی پڑھنا لازمی ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ درود پاک پڑھ کر فوری طور پر آپ نے آخر میں اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ افطاری کا وقت ہے، روزے کی حالت میں جب بندہ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہے، رب اس کی توبہ قبول کرتا ہے، رب صدا لگاتا ہے۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ رب راضی ہوئے تو جو مانگے گا تیرے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ بد نصیب ہے وہ شخص، بدبخت ہے وہ بندہ جو افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال نہ پڑھ لے۔ یہ وظیفہ چند منٹ کا ہے، تھوڑا سی وقت میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، تقدیر سے بدلیں گے، دنیا آپ سے وظیفے پوچھنے پر مجبور ہو جائے گی۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھنے کی ہر کسی کو اجازت عام ہے۔ وظیفہ پڑھ لے، کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ لیں، مقصد جائز ہونا چاہیے۔ ہو سکے افطاری کے وقت 30 رمضان، پورے 30 رمضان کی مکمل اجازت ہے، نہیں تو کم سے کم ایک بار تو یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ آپ خود مجبور ہو جائیں گے، یہ تو ہر حاجت کو پورا کرتا ہے، تو کیوں نہ روزانہ پڑھ لیا جائے۔ دوستو، افطاری کا وقت صرف رمضان میں ملتا ہے۔ یہ کھجور کا خاص عمل پورے سال میں ایک بار آتا ہے، تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اس موقع کو کسی صورت میں ضائع مت کرنا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنے رزق میں برکت وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ